हेलो एंड वेलकम टू ज़िंदगी 360। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा नकवी। गाइस, हम आपको अक्सर अमेरिका के मुख्तलिफ पहलू दिखाते रहते हैं और हम अक्सर आपको मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो यहाँ अमेरिका में रहते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, एक मुस्लिम अमेरिकन है और बड़े प्राउडली कहते हैं एक अमेरिकन है। गाइस, हमारे आज गेस्ट हैं अरसलान इफ्तिखार। नहीं, ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे नहीं हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं जो यहाँ अमेरिका में रहते हैं और मुसलमान इश्यूज़ पर बहुत काम करते हैं। उनकी एक वेबसाइट है, उसका नाम है themuslimguy.com और अक्सर ये अमेरिकी मीडिया पे आते हैं जैसे CNN, फॉक्स न्यूज़, MSNBC, अल जज़ीरा, यू नेम इट, ही इज़ बीन ऑन इट। ऑब्वियसली ये एक बहुत प्रोमिनेंट मुस्लिम अमेरिकन है, लेकिन ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन भी हैं और इस पॉइंट पर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। गाइस, एक पाकिस्तानी अमेरिकन होना शायद कुछ मुश्किल लगे कुछ लोगों को। क्यों? आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सियासी हालात हैं वो तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा मुसलमान दुनिया और मगरबी दुनिया, इनमें कई डिफरेंसेस हैं। इस माहौल में एक पाकिस्तानी अमेरिकन होना कितना मुश्किल है। इसके अलावा क्या एक पाकिस्तानी अमेरिकन वाकई में एक ABCD है, यानी कि एक अमेरिकन बोर्न कंफ्यूज देसी? क्या वो अपने सकाफत के बारे में कंफ्यूज हैं या वो अपनी सकाफत में बड़े तगड़े रहते हैं? गाइस, ये सब सवाल हम आज पूछेंगे अरसलान इफ्तिखार से जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन है। अरसलान इफ्तिखार, so happy that you were able to join us. ये बताएं, हम इस वक्त वाशिंगटन DC में हैं। we are in the midst of spring। थोड़ी गर्मी है आज, लेकिन अमेरिका का ये एक बहुत ख़ास टाइम है। बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत से लोग विज़िटर्स आते हैं। आपके माँ बाप जब यहाँ अमेरिका आए थे तो उनने क्या सोचा था कि वो एक विज़िटर के तौर पर आएंगे, या उन्हें पहले से सोचा था कि यहाँ वो रहेंगे, अमेरिकन सोसाइटी में रहेंगे? मेरे माँ बाप को पता था पहले से ही कि वो यहाँ अमेरिका में रहेंगे। वो यहाँ पे आए थे अर्ली 1970s में, जब मेरे बाप ने अपना मेडिकल स्कूल ख़त्म किया था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लाहौर। तो उनको पता था कि जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी फैमिली में वो यहाँ पे अमेरिका में ही पले बढ़ेंगे। तो उनको पता था पहले से ही जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था कि यहाँ अमेरिका उनका घर बन जाएगा। उनने कभी आपको बताया कि कोई उनकी कंसर्न थी कि जब बच्चे उनके बड़े हो रहे हैं यहाँ अमेरिका में, कि वो अपना कल्चर, अपने जो ट्रेडिशंस हैं, अपने जो घर के लोग हैं, फैमिली हैं, उनसे कुछ दूर हो जाएंगे उनके बच्चे? कभी कंसर्न ये उन्हें आपके सामने किया? बहुत कंसर्न था। उस वक्त जब मेरी फैमिली आई थी यहाँ पे तो सिवाय हमारे यहाँ अमेरिका में कोई नहीं था। मामूस, चाचे, खाला, नाना, दादा सब पाकिस्तान में ही थे। तो मेरी माँ को काफ़ी कंसर्न था कि वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन रखें, अपने दीन और कल्चर के साथ रखें कनेक्शन। मेरी माँ ने आज तक पैंट्स नहीं पहनी यहाँ पे। वो आज तक शलवार कमीज़ पहनती हैं, दुपट्टा ओढ़ती हैं। उनको काफ़ी उससे फ़ख्र आता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी औरत हूँ। तो 40 साल बाद वो अभी भी वही कपड़े पहनती हैं, वही ज़ुबान बोलती हैं। वो हमें बचपन से ही हमें अंग्रेज़ी नहीं बोलने देती थी घर में, तो इसलिए मुझे उर्दू ठीक ठाक आती है, इवन दो मैं ABCD हूँ। नहीं, मैं कहने वाला था कि आपकी उर्दू फिर भी काफ़ी ठीक ठाक है, हालांकि आप तो यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, लोग हैरान होते हैं कि अच्छा, वो उर्दू सुन के वो कहते हैं अच्छा तुम कहाँ पे पैदा हुए थे? मैंने कहा यार मैं यहाँ अमेरिका में पैदा हुआ। कहते हैं यार तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी। मैंने कहा यार हाँ, मेरी माँ अंग्रेज़ी भी नहीं बोलने देती थी। जब हम बच्चे थे मुझे याद है, अगर हम यस भी कहते थे उनको, जब वो सवाल करती थी वो मुझे कहती थी कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो यस कह के फिर मुझे जी कहना पड़ता था। कभी भी नहीं इंग्लिश घर में बोलने देती थी। और ये इतनी अच्छी बात थी कि ऑब्वियसली अंग्रेज़ी तो हर बंदा सीखता है यहाँ स्कूल में। तो आई मीन बीइंग बाइलिंगुअल, दो ज़ुबान पता होने से मुझे लैंग्वेजेस का बहुत शौक़ आ गया। मैं फ़्रेंच भी बोलता हूँ, मैंने फ़ारसी भी मैंने स्टडी की, अरबिक भी स्टडी की। क्या बात। तो मेरी माँ की उर्दू ने मेरे काफ़ी डिफ़ाइन किया। अच्छा, ये बताएं कि आपके हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? कितने? एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। अच्छा, जब आप अपने
سبلنگس کے ساتھ بات کرتے تھے جب چھوٹے تھے؟ اردو میں بات کرتے تھے انگلش میں؟ انگلش میں. اچھا تو ماں کیا کہتی تھی؟ ماں پھر بھی کیسی اردو میں بولنا. اچھا. اور یہی اور ماں باپ تو آبویسلی اردو اور پنجابی دونوں میں بولتے تھے. تو یہ کافی انٹرسٹنگ ڈائنامک تھی بیکاز آبویسلی ہم یہاں پہ پیدا ہوئے, ہم امریکنز ہیں, لیکن جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو چھوٹا سا پاکستان بن جاتا تھا. تو it was an interesting dynamic. اب پاکستان آپ کا جانا ہوتا تھا آپ کا؟ ہاں جی, ہر سال کبھی کبھی 2 دفعہ سال میں. تو مطلب یہ تھوڑا سا کنیکشن بہت کنیکشن تھا, ذہن میں تھا کہ ہم پاکستانی ہیں. بہت کنیکشن تھا. وہ جو بھی ہمارے سمر ویکیشن آتے تھے اسکول کے, جون سے اگست ہم پاکستان میں ہی رہتے تھے, تو وہاں پہ گرمی شدید بھی ہم نے سیکھا ہے بہت بچپن سے. تو ہاں وہ تو ہر سال کنیکشن تو رہتا تھا, ابھی بھی کنیکشن رہتا ہے. اب تو فیس بک اور ٹویٹر کا جو کنیکشن, سوشل میڈیا کا کنیکشن ہے, وہ تو اب تو اسکائپ پہ بھی آپ انسٹنٹلی بات کر سکتے ہیں. تو وہ تو بچپن سے ہی 1980s 90s سے آج تک کنیکشن ابھی تک ہے. نہیں لیکن اب کنیکشن تو رہتا تھا, لیکن وہ بھی جب آپ جاتے تھے تو یو آر وزٹنگ, مطلب کہ وہاں رہنا نہیں ہوتا تھا. اور جب بھی جاتے تھے سب کو پتا تھا کہ یہ امریکہ سے آئے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ ڈائیکاٹمی ہے بیکاز یہاں پہ امریکہ میں تم براؤن اسکن کے ساتھ ہو, وہ کہتے ہیں تم پاکستانی دیسی ہو, لیکن جب پاکستان جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ امریکن آئے ہیں. امریکن ہے, رائٹ. you have to deal with this duality, this dual identity کہ میں کیا ہوں, میں امریکن ہوں, میں پاکستانی ہوں, مسلمان ہوں, کیا ہوں میں. نہیں تو یہ بتائیں کہ کیا کہتے تھے جب آپ جاتے تھے کزن وزن سے ملتے ہوں گے, تو آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے کیا کرتے؟ نہیں, وہ ڈفرینٹ ٹریٹ تو نہیں کرتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ میں امریکن ہوں. ہر کھانے کے ساتھ کوکا کولا ضروری, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کوک نہیں پی سکتا تھا. جو وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں وہ بچپن سے بندہ کہتا ہے کہ یار میں یہاں ایسے اسکواٹ کر کے بیٹھ کیسے کھڈی ہوتی تھی. تو یہ ابھی بھی مسئلہ ہوتا ہے یار, مت پوچھو. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میکڈونلڈس کھولا تھا پاکستان میں, اور جب گئے تھے تو ہم بگ میک کھاتے تھے. ہم ہر دن, خدا کی قسم رضا, ہر دن 3 دفعہ جاتے تھے بگ میک, بریکفاسٹ, لنچ اور ڈنر کا. اسکول جب آپ جاتے تھے جی, اور اسکول میں آپ ہوتے تھے, تو آپ کو باقی جو بچے ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں انڈین ہوں. انڈین ہے. ان دا 1980s کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ہے کیا. تم دیسی لگتے ہو, تم انڈین ہو, تم ہندو ہو گے. وہ اسیوم کرتے ہوں گے, اور وہ تو ان کی اگنورینس ہے, لیکن وہ یہ کسی خراب دل کے ساتھ نہیں کہہ رہے تھے, وہ بس ان کی جو جاہلیت تھی وہ انہوں نے کہا کہ تم انڈین ہو. اور اب تو سب لوگ جانتے ہیں, بٹ فار ڈفرنٹ ریزنس. تو گروئنگ اپ بیکاز آف دا فیکٹ, میرے پیرنٹس اگین کافی ارلی آئے تھے, 40 سال پہلے آئے تھے یہاں امریکہ میں. تو اس وقت پاکستانی اتنے زیادہ تھے نہیں. زیادہ تر ڈاکٹرز جو ٹاپ کریم آف دا کراپ پروفیشنلز تھے, تو ہماری کافی کلوز نیٹ پاکستانی ڈاکٹرز کی کمیونٹی تھی شکاگو میں, جہاں میں پلا بڑھا ہوں. لیکن ہمارے بہت سارے انڈین فرینڈس بھی ہوتے تھے, بیکاز انڈینس بھی زیادہ نہیں تھے, تو دیسی وہ لینگویجز بھی سیم ہے, کھانا بھی سیم ہے, ٹریڈیشن بھی سیم ہے. تو کافی کنیکشن ہوتی تھی انڈینز اور پاکستانیز میں. اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں اور انڈینز جو انڈیا میں رہتے ہیں, ان کو تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کہ انڈینز اور پاکستانیز یہاں پہ بچپن سے دوستی ہے ہماری. لیکن آئی تھنک اچھی بات ہے, آئی تھنک اٹ ہیلپس فار دا فیوچر آف انڈیا پاکستان ریلیشن. ہاں نہیں ڈیفینیٹلی. آپ کو جب یہ پہلے بھی اس پہ ٹچ کیا کہ جب آپ اسکول جاتے تھے, فار انسٹنس بچے جو ہوتے تھے کلاس میں, زیادہ تر گورے تھے کالے تھے؟ زیادہ تر گورے تھے, کالے تھوڑے سے کم, کافی کم تھے. ایشینز, چائنیز, کورینز, جاپنیز تھے. لطینوز کم تھے. آئی مین 1980s میں امریکہ wasn't as diverse as it is today. جب آپ اسکول میں ہوتے تھے تو اور لوگ آپ کو انڈین کہتے تھے یا براؤن اسکن یا جو بھی, تو آپ کو آئی مین واز دیر اے سینس کہ میں ان سے کچھ فرق ہوں, میں ان سے کچھ الگ ہوں؟ تھوڑا سا. obviously زبان میں بول سکتا تھا, میری کوئی ایکسنٹ نہیں تھی جب میں بولتا ہوں. تو بچوں کا یہ ہے کہ بس وہ میری ماں کو دیکھتے تھے شلوار قمیض میں, تو وہ تھوڑی سی وہ دیکھتے تھے کہ یہ عورت کون ہے, کہاں سے آئی ہے.
مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ہم میک ڈونلڈز میں گئے تھے, بچپن کی بات ہے, میں 8-10 سال کا ہوں گا, تو 2-3 گورے بچوں نے میری ماں کو دیکھ کے ان کو کہا ڈاٹ ہیڈ, جو وچ از آف کورس اے ڈیروگیٹوری ٹرم, وہ جو بندی پہنتے ہیں انڈین عورتیں. تو میں غصہ نہیں ہوا, میں کنفیوز ہوں, میں نے کہا میری ماں ڈاٹ پہنتی ہی نہیں ہے, لیکن تم نے ضرور ڈاٹ ہیڈ کہنا تھا. تو آئی مین اس طرح کی ریسسٹ چیزیں تو ہر مائنورٹی نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے یہاں پہ, لیکن زیادہ تر فار دا موسٹ پارٹ اٹ واز اے ویری کمفرٹیبل. میں نے اگین شکاگو میں پلا بڑھا ہوں, تو اٹس اے بگ سٹی, وہاں پہ ڈائیورسٹی بہت ہے. اگر میں چھوٹے کوئی یہاں پنڈ میں رہتا تو شاید زیادہ اس طرح کی ایلینیشن فیل کرتا, لیکن فار دا موسٹ پارٹ اٹ واز اے ونڈرفل چائلڈہڈ. رائٹ, بٹ آئی مین آپ کو ایک سینس, مطلب میں اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر یہ امیگرینٹ کمیونٹیز میں ہوتا ہے کہ ناٹ اونلی پاکستانی, کہ آپ سیکنڈ جنریشن آپ یہاں پیدا ہوئے, تو آپ اپنے ماحول میں, گھر میں اپنے ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے یا اسلام پریکٹس کیا جاتا ہے, بریانی کھائی جاتی ہے. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں اسکول میں تو آپ کو ایک بالکل ہی فرق دنیا ملتی ہے. آپ اسکول میں آپ برگر کھا رہے ہوتے ہیں, باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اسکول میں آپ جو ایجوکیشن بھی وہ ایک ویسٹرن ایجوکیشن آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول ہوتا ہے سیکنڈ جنریشن, وہ نہ یہاں فٹ ان فیل کر رہا ہوتا ہے اسکول میں کیونکہ اٹس ڈفرینٹ فرام دیئر ہوم, نہ ہوم میں ان کو فٹ ان کیا جاتا ہے کیونکہ اٹس ڈفرینٹ فرام اسکول. آپ کو کبھی یہ مسئلہ لگا, was this something that you ever had to deal with? تھوڑا سا, آئی مین تم نے ابھی ایگزامپلز دیے ہیں, جیسے میں اور میری پوری فیملی بچپن سے ہم صرف ذبیحہ اور حلال گوشت کھاتے تھے. اچھا, تو میں برگرز نہیں کھاتا تھا, ہم صرف فلے و فش کھاتے تھے میک ڈونلڈز میں. اور جب ہماری کلاس میں پیزا پارٹیز ہوتی تھیں, لوگ پوچھتے یار تم پیپرونی پیزا کیوں نہیں کھاتے؟ میں میرے دین کے خلاف ہے, میں نہیں کھا سکتا. میں چیز پیزا ویجی پیزا کھاتا تھا. کبھی یہ اکثر پوچھتے کہ کیوں مذہب کے خلاف کیوں وہ پوچھتے تھے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو جو جوش کوشر میٹ, ان کو تھوڑا سا پتہ تھا کہ یہ جوش لوگ کوشر میٹ کھاتے تھے, تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا کوشر میٹ ہے. تو تھوڑا سا سمجھ آتا تھا. اور جو جوش میرے دوست تھے بچپن میں, وہ آف کورس وہ تو بالکل سمجھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں کھا رہا. تو it was a growing pains, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ تم ایجوکیٹ کر رہے ہو, اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ماں باپ نے کافی اسٹرانگ ہمیں مذہب اور دین کے اندر ہمیں اسٹیبلش کیا تھا. تو ہم ایسے کبھی انسیکیور نہیں فیل کیا کہ یار چلو پیپرونی پیزا کھا لیتے ہیں. ہم بس کہتے تھے نہیں کھا سکتے, تو ہم فلے و فش کھاتے تھے ہر دن میک ڈونلڈ سے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جب واپس پاکستان جاتے تو مزے, کیونکہ بہت ہی مزے تھے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میک ڈونلڈ کھولا تھا پاکستان میں, اور جب گئے تھے تو ہم بگ میک کھاتے تھے. ہم یقین ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بگ میک کھا رہے ہیں. ہم ہر دن, خدا کی قسم رضا, ہر دن 3 دفعہ جاتے تھے بگ میک, بریکفاسٹ لنچ اور ڈنر. مطلب کہ پاکستان جا کے لوگ سوچتے ہیں کہ یار بریانی کھائیں گے, کڑھائی کھائیں گے, پلاؤ کھائیں گے. وہ تو ہر جگہ ملتی ہے, ہمیں بگ میک چاہیے. بگ میک کھانے کے لیے بڑے خوش ہیں پاکستان میں, یہ بڑی اچھی سی چیز ہے. اچھا, مطلب کہ بٹ اگین وہی کہ یو نیور فیلٹ کہ آئی ایم کاٹ بٹوین ٹو کلچرز. نہیں, اف اینی تھنگ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں دونوں کلچرز کی جو بیسٹ اور ونڈرفل چیزیں وہ نکال سکتا ہوں. obviously امریکہ میں, لیکن یہ ہے کہ یو آر ویری کانشیس آف یور کلچر. I was like I said, اماں کبھی ہمیں انگریزی نہیں بولنی دیتی تھی. ہم ویکینڈس پہ اسلامک اسکول جاتے تھے, اور اسلامک اسکول کے اندر اردو اسکول میں بھی جاتے تھے. تو اردو گھر میں بھی بول رہے ہیں اور ویکینڈ اسکول میں بھی بول رہے ہیں. جو پاکستان ڈے ہمارا پروگرامز اور پریڈز ہوتے تھے, ہم بچپن میں اس میں جاتے تھے. تو ہمارا کبھی یہ فیلنگ نہیں تھا کہ ہمیں ایک چیز چوز کرنی ہے. ہم دونوں کو کافی اچھی طرح ہم سیلیبریٹ اور آنر کر سکتے تھے. گرل فرینڈ تھی, میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے پاکستان میں بھی کہ بھائی اگر گوری گرل فرینڈ اگر آپ لے کے آتے گھر, کیا ہوتا؟ ماں جوتے پھینکتی. جوتے دیکھیں, جوتے تو پھینکتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ڈائیورسٹی کتنی اسینشل اور امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں آج. obviously اب تو 2013 آ گیا ہے,
لیکن اگین ایون ان دا 1980s اینڈ 90s جب میں یہاں پہ بڑا ہو رہا تھا، جتنی ڈائیورسٹی آج ہے اتنی اس وقت نہیں تھی. تو جیسے جو یہاں پہ حلال اور ذبیح میٹ کی سٹورز ہیں اور ریسٹورانٹس ہیں، اب تو آپ یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرکس دیتے ہو، کہتے ہیں فریش حلال فوڈ. یار بچپن میں وہ تمہارے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ کبھی میری زندگی میں ہی آئے گا یہاں پہ کہ فریش حلال فوڈ سڑکوں میں مل رہا ہے. سڑکوں میں مل رہے ہیں اور امریکن کھا رہے ہیں. رائٹ وہ امریکن بریانی کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، ہم سے زیادہ کھا رہے ہیں. تو I mean, you know, we've come a long way as a country. And that's within your lifetime. It is, within the last 20 years. Guys, it's time for a break. Break کے بعد ہم ارسلان سے ڈسکشن کنٹینیو کرتے رہیں گے. تو اس فوٹو کے پیچھے انہوں نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر افتخار ہم نے اپنے بچے کا نام طارق رکھا ہے اور طارق میرے باپ کا نام ہے. مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے میں نے سرو کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہاں امریکہ میں تو خیر میں نے ویورز کو بتایا بھی ہے کہ یو آر اے مسلم امریکن ایکٹیوسٹ ان اے سینس. آپ یور ہیومن رائٹس لائر، آپ کا بلاگ بھی ہے، آپ اکثر مسلم ایشوز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں میڈیا میں. تو آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ ایز اے مسلم امریکن. ایبسولوٹلی میرے لیے اسلام سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے ہی نہیں. یو نو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پوری دنیا کو بنایا ہے، خدا نے ملکوں کو بنایا ہے، تو اگر تم نے ملک خدا سے پہلے ڈالا ہے تو پھر تھوڑا سا تمہاری پرائیورٹیز شاید صحیح نہ ہوں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے رضا، یہاں پہ اگین آفٹر سپٹمبر 11 جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت ڈائیورس ہے. یہ نہیں ہے کہ سب مسلمان جو امریکہ میں سب پاکستانی ہیں، سب عرب ہیں، سب کالے ہیں، سب گورے ہیں. یہاں پہ کافی ڈائیورس ہیں اور یہاں پہ امریکنز ہمیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. اگر تمہارا نام عبداللہ، علی، اکبر، خان کچھ بھی ہو، وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ ایجپشن ہے، یہ پاکستانی، یہ سوڈنیز ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو. اور بیکاز آف دیٹ لائک آئی سیڈ بیکاز ہم مائنورٹی ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آئیڈینٹی کو. جو میری مسلم آئیڈینٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. مطلب کہ جیسے اگر آپ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں کہ آپ آپ ایک امیگرینٹ ہیں اور آپ کے چند کیریکٹرسٹکس ہیں ایز این امیگرینٹ. اچھا فرض کیا پاکستانی امیگرینٹ ہے، آپ کرتے شلوار پہنتے ہیں، آپ روٹی دال کھاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کرکٹ دیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ایک پاکستانی بناتا ہے. اچھا آپ کی لائف میں یہ جو اسلام کا جو حصہ ہے ایمفسائز ہوا ہے، تو یہ ایک خاص چیز ہے. ڈو یو تھنک کہ ایز اے سیکنڈ جنریشن امیگرینٹ دا مسلم پارٹ آف یور کلچر، جو آپ کا آبائی کلچر ہے، ٹریڈیشنل کلچر، مسلم اس کا پارٹ ہے، وہ ایمفسائز ہو گیا. میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی اس کو الوڈ کیا، پاکستان میں جو اسلام ہے ظاہر ہے پیپل ہر قسم کا ہے اور لوگ اس کو سیریسلی لیتے ہیں، لیکن اسلام پورے کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور کلچر جو ہے نا وہ مطلب کہ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. اسلام از ون پارٹ آف دیٹ. یہاں آ کے اسلام کیا آپ سمجھتے ہیں، یہ میری تھیوری ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایمفسائز ہو جاتا ہے یہاں آ کے؟ بہت زیادہ اور ہونا چاہیے. اور میں اس لیے کہتا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پہلے رضا کہ پاکستان میں جاؤ تو ہر چیز مسلمان ہے. آپ کو کبھی یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ یار یہ گوشت حلال ہے. آپ کو یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ یار اذان کب ہوگی، نماز کا وقت کب ہے. وہاں پہ تو ہر چیز اسلامک مسلمان ہے. یہاں پہ ورچولی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر ہم گوشت کی دکان میں جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ یار یہ حلال ذبیحہ ہے، ہمیں مسجد ڈھونڈنی پڑتی ہے جانے کے لیے. تو اگین جب تم مائنورٹی ہو اور جب تمہیں اپنی دین اور کلچر کی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں تو وہ ظاہر بات ہے پھر زیادہ ایمفسس آتا ہے اس میں. اگر میں پاکستان جاؤں، میں کسی گوشت والے کے پاس جا سکتا ہوں کہ مرغی دے دے یار، مجھے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا.
میں کسی مسجد میں اذان، اچھا وہ وہاں اذان ہو رہی ہے تو میں وہاں جا سکوں نماز پڑھنے. یہاں پہ ڈھونڈنی پڑتی ہے اسلام، اور تو اس لیے دیٹس وائی آئی تھنک کہ جو مسلم آئیڈینٹی ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ لوگ ایمفسائز کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بڑے ہوتے ہوئے آپ کو اپنے، خیر آپ یو آر رائٹ ناؤ ویری اکمپلشڈ لائر، اپنے مسلم رائٹس کے بارے میں بہت کچھ کام کیا ہے. کب یہ آپ کو احساس آیا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے لیے کام کرنی ہے، مسلم رائٹس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال ہے رضا. میرے باپ نے مجھے، جب میں ہائی اسکول میں تھا، جب میں 17 سال کا تھا، مجھے یاد ہے 1994-95 میں جب بوسنیا میں وار ہو رہا تھا. میرے ابو جو ہیں آرتھوپیڈک سرجن ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں. تو اس وقت مجھے یاد ہے جب بوسنین وار ہو رہا تھا، وہاں سے 2 سولجرز آئے یہاں امریکہ سرجری کے لیے. ان کے وہ ایمپیوٹیز تھے، ان کی دونوں ٹانگیں were blown off. تو میرے باپ نے ان کی سرجری کی مفت. اور جب وہ لوگ واپس گئے بوسنیا کوئی 6-7 مہینے بعد، مجھے آج تک یاد ہے، ان سے خط ملا تھا میرے باپ کو. تو اس خط میں ایک تصویر تھی، اور اس تصویر میں اس ایک سولجر کا بیبی تھا، بچہ پیدا ہوا، برینڈ نیو بورن. تو اس فوٹو کے پیچھے انہوں نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر افتخار، ہم نے اپنے بچے کا نام طارق رکھا ہے، اور طارق میرے باپ کا نام ہے. تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی، اور جو فیلنگ آئی تھی مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے میں نے سرو کرنا ہے. یہ خدا نے بھی مجھے سکھایا. اور پھر آبویسلی سپٹمبر 11 کے بعد مجھے پتہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ اس ملک میں کافی پرابلمس ہوں گی، اور ہوئی ہیں، اور ہو رہی ہی ہیں. تو ایز سمن ہو از بورن ہیئر، ہو از ایجوکیٹڈ ہیئر، لائر جو یہاں کا وکیل ہے، اور جو یہاں کا میڈیا جانتا ہے، مجھے پتہ تھا کہ ہماری کمیونٹی کو اس طرح کی وائسز چاہیے. اور میں اس طرح کا کام کرتا رہوں گا جب تک اللہ دم دے مجھے. نہیں، بہت اچھی بات ہے، اینڈ وی آر تھینکفل فار آل دا ہیلپ دیٹ یو گیون دا مسلم کمیونٹی. گائز، اس وقت آج کے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن ڈونٹ وری، اگلے ہفتے یہی ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے. ارسلان سے ہم مزید پوچھیں گے کہ ایک پاکستانی امریکن ہونا کتنا مشکل ہے، کیا چیلنجز ہیں، اور وہ ان چیلنجز کو کیسے فیس کرتے ہیں. لیکن فار دس ویک شو دیٹس آل دا ٹائم وی ہیو فار. ڈو جوائن اس نیکسٹ ویک یہاں ہم ٹی وی پہ 7 PM. گڈ نائٹ.